अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक ऐसी तारीखी फतह की जिसने ना सिर्फ क्रिकेट के मैदान में बल्कि कौम के जज्बात में भी नई जान डाल दी। आज बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो नौजवानों के ख्वाबों, फौलादी एहसाबों और सब्ज जर्सी के वक़ार से लिखी गई। फाइनल का स्टेज हो, सामने रिवायती हरीफ हो, तमाशाइयों का शोर हो, दबाव उरूज पर हो और नतीजा वो हो जो तारीख का हिस्सा बन जाए। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान ने भारत को 191 रन से इबरतनाक शिकस्त दी। फाइनल मैच में पाकिस्तानी टीम का पहले बैटिंग करते हुए 347 रन का मजमुआ सिर्फ हिंसों का ढेर नहीं था, बल्कि एक वाज़ेह पैगाम था कि यह टीम मंसूबाबंदी के साथ आई है। हर ओवर में तसलसल, हर शराकत में समझदारी और हर शॉट में मकसद नजर आया। यही वो बुनियाद थी जिसने मुकाबले को आगाज ही में एक सिमत दे दी। गुज़िश्ता रोज खेले गए इस फाइनल मैच के रोशन सितारे समीर मिन्हास थे, जिनकी 172 रन की इनिंग्स ने फाइनल को यादगार बना दिया। नौजवान बल्लेबाज के बल्ले से निकलने वाली हर शॉट में एतमाद झलकता था। 9 छक्कों 17 चौकों से मुज़य्यन ये इनिंग्स सिर्फ जारियत नहीं थी, ये तवाज़ुन थी, ये जदीद क्रिकेट की मुकम्मल तस्वीर थी। पूरे टूर्नामेंट में 471 और फाइनल मैच में 172 रन खेले गए और वो ना सिर्फ फाइनल मैच बल्कि टूर्नामेंट के भी बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। नाज़रीन, यकीनन क्रिकेट रन्स और विकेटों का खेल है, मगर ये इंसानी रवैयों और इक़दार का इम्तिहान भी है। जीत में वक़ार और हार में ज़र्फ, यही इस खेल की रूह है। मगर शायद 7 माह गुजर जाने के बाद भी भारत ऑपरेशन सिंदूर में शिकस्त को भुला नहीं पाया। यही वजह है कि वो खेल के मैदान में भी मुसलसल जंगी रवैया अपनाए हुए। अंडर 19 एशिया कप में भी भारतीय टीम के रवैये पर सवालात उठे, जहां भारतीय टीम की जानिब से खेल के आगाज और इख्तिताम पर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के तकाजे पूरे ना किए जाना एक बार फिर बहस का मौजू बन गया। भारत के खिलाफ तारीखी कामयाबी के बाद गुज़िश्ता रात गए पाकिस्तानी टीम इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंची तो उसका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने क्रिकेट टीम के एजाज़ में जोहराना दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने टीम के खिलाड़ियों को फीकस 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। नाज़रीन, अंडर 19 क्रिकेट टीम की तारीखी फतह के बाद पाकिस्तान और भारत में जिस एक खिलाड़ी का डंका बज रहा है वो हैं समीर मिन्हास, जिन्होंने फाइनल मैच में 172 रन की यादगार इनिंग्स खेली, जबकि भारत की पूरी टीम 156 रन पर ढेर हो गई। अगर ये कहा जाए कि नौजवान बल्लेबाज ने पूरी भारतीय टीम को 16 रन से हरा दिया तो ये गलत ना होगा। इस वक्त पाकिस्तान अंडर 19 टीम के ओपनिंग बल्लेबाज समीर मिन्हास हमारे साथ मौजूद है। समीर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपको भी, आपके टीममेट्स को भी थैंक यू सो मच कि आपने पाकिस्तान का नाम इस तरह रोशन किया। अब सबसे पहला सवाल, दैट इज अबाउट द मैच, द इनिंग्स जो जिसमें भारत को शिकस्त हुई। इस शानदार कारकर्दगी का राज क्या है और ख़ास तौर पर भारत के खिलाफ ये जो 172 रन की इनिंग्स खेली, अब किस चीज़ ने आपकी मदद की? सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा। दूसरा ये कि हमारी पिछले 5-6 महीनों से कैंप्स लगे काफ़ी सारे, उसमें हमने काफ़ी वर्क किया अपनी बैटिंग स्किल्स पे, फील्डिंग स्किल्स पे, मेंटली। तो जैसे ही इंडिया के खिलाफ जैसे पहला मैच हम हारे थे तो उससे थोड़ा सा हमने जो अपनी गलतियाँ थी इन पे थोड़ा काम किया। फिर एज यू नो फाइनल में जैसे हमने खेला, कोचेस की तरफ से बिल्कुल कोई प्रेशर हमें नहीं दिया गया था कि उन्होंने सिंपल आपको कहा था कि आपने नेचुरल खेलना है और आपने फील्डलेस क्रिकेट खेलनी है, रिजल्ट पे आपने नहीं जाना, आपने अपना नेचुरल खेलना है और अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी उसमें। अच्छा सुमैर, ये बताइएगा कि टूर्नामेंट से पहले आपकी तैयारी कैसी थी? कोई ख़ास किस्म की कोई ट्रेनिंग या हिकमत अमली अपनाई थी कि जी टूर्नामेंट जो है वो इस तरह खेला जाएगा? मंसूर भाई, जैसे देखा जाए हमारा पहले कैंप्स लगे थे मुल्तान में, उसमें हमारा जो सबसे पहला कैंप लगा था उसमें हमारा फिटनेस पे काफ़ी काम हुआ था। फिटनेस उस पर बहुत काम हुआ। फिर उसके बाद हमारी अंडर 19 रीजन थी, उसमें फिर परफॉर्मर्स आए। फिर अगला दोबारा कैंप लगा तो उसमें हमारा काफ़ी स्किल पे काम हुआ। एज यू नो उसमें मैचेस काफ़ी खेले हमने, सिनारियो बेस के, इस सिनारियो में कैसे खेलना है, इस सिनारियो में कैसे, तो हमारी प्रैक्टिसेस बहुत अच्छी थी। इस वजह से ये फाइनल में हमें कोई इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं लगा और अल्लाह का शुक्र है कि हम जीत के आए। अच्छा सुबैर, जाहिर बात है प्रेशर टैक्टिक्स जो होते हैं वो भी काउंट करते हैं क्रिकेट में, और जब मुकाबला भारत के साथ हो तो ऑब्वियसली द प्रेशर इज़ देयर। क्या आप कोई ख़ास मेंटल अप्रोच के साथ मैच में गए, कोई ख़ास मेंटल टेक्निक थी?
سب سے پہلے تو جیسے پہلے میچ میں میں نے اننگ کھیلی تھی، اس اننگ کی وجہ سے مجھے کافی کانفیڈنس آیا تھا اپنے اوپر اور اپنی ٹیم پہ. جیسے احمد حسین نے ساتھ میرے اتنا اچھا ناک کھیلا تھا، ہم دونوں نے اتنی اچھی پارٹنرشپ لگائی تھی، تو ہماری ٹیم جو ٹاپ آرڈر تھا ہمارا کانفیڈنس کافی اچھا تھا، بوسٹ ہوا تھا. تو سمپل یہی پلان تھا انڈیا کے خلاف جو ہم پہلا میچ کھیلے جس میں ہم سے پرفارم نہیں ہوا گیا، صحیح طرح کولیپس ہو گیا ہمارا بیٹنگ آرڈر. تو اس میں ہم نے اپنی غلطیاں نوٹ کی تھی. پھر سمپل جو ہمارا جو فائنل تھا ہم نے سمپل اپنی نیچرل گیم کھیلی تھی اور اس میں ہم نے فیئر لیس کیا تھا. ہم نے کوئی زیادہ ٹینشن نہیں لی رزلٹ کی، ہم نے بس سمپل یہ تھا کہ ہم نے 50 اوورس کھیلنے اور میکسیمم اسکور کرنا ہے. اچھا، اب یہ بھی بتائیے گا کہ عام طور پہ جو بلے باز ہوتے ہیں نا ان کا ایک فیوریٹ شاٹ ہوتا ہے، جس طرح بابر ہیں کور ڈرائیو کے حوالے سے وہ مشہور ہیں. اب یہ جو 172 رنز کی اننگ آپ نے کھیلی ہے، اس میں آپ کا فیوریٹ کون سا شاٹ تھا؟ وہ شاٹ جو آپ کو بھی مزہ آیا ہو کہ مزہ آیا اس 172 رنز کی اننگز کے اندر، یہ والا شاٹ جو تھا یہ زبردست تھا. وہ مومنٹ تو 100 والا ہی تھا جب میں نے سامنے چوکا مارا تھا. وہ میرے لیے بہت بہت پراؤڈ مومنٹ تھا میرے لیے. جس چیز کے لیے اتنی سالوں سے محنت کی ہے، اتنی سالوں سے مطلب اتنی پریکٹسز کی ہیں اس دن کے لیے، تو وہ میرے لیے بہت پراؤڈ مومنٹ تھا. یعنی ہمارے لیے بھی بہت پراؤڈ مومنٹ تھا. اچھا یہ بتائیے کہ 172 پہ جب آپ پہنچے تو ابھی 7 اوورز باقی تھے، اور آبویسلی بینگ اے بیٹسمین آپ کے ذہن میں بھی یہ بات ہوگا کہ میں ڈبل سنچری کی طرف جو ہے میں جاؤں، لیکن ظاہری بات ہے اس وقت ٹیم کو بھی یہ ضرورت تھی. تو ذہن میں آیا تھا اس وقت کہ میں ڈبل سنچری سکور کر لوں تو زیادہ بہتر ہے؟ میرے مائنڈ میں یہ چل رہا تھا کہ میں نے ٹیم کا جو سکور ہے وہ 350 پلس کسی طرح کرنا ہے. تو اس مائنڈ سیٹ سے میں تھوڑا جا رہا تھا کہ میں ٹیم کا سکور 350 پلس کروں، کیونکہ اگر نیچے دیکھا جائے تو نیچے اگر میں آؤٹ ہوتا تو مطلب کم آہستہ آہستہ کھیلتا رہتا تو ایسے سکور تھوڑا مشکل مجھے لگ رہا تھا ہوگا. تو میں نے وہی کیا کہ میں نے کہا میں چارج کرتا ہوں بالرز پہ، کیونکہ میں سیٹ کھڑا تھا، میرے بیٹ پہ بال اچھا آ رہا تھا بیٹ پہ. تو سمپل میرا یہ تھا کہ اٹیک کرتا ہوں، اور بال مجھے چیک ہو گئی تھی، سلوور ون تھا، لیکن وہی غلطی ہوگی میرے سے کہ اس کو میں نے وہی شاٹ مارنے چلا گیا، وہیں سنگل لے لیتا تو اچھا ہو جاتا. لیکن میرے مائنڈ میں یہ بالکل نہیں تھا کہ میں نے 200 کرنا ہے. سمپل میرے مائنڈ میں یہ تھا کہ ٹیم کے لیے بس 350 پلس ٹوٹل کرنا ہے. ٹھیک ہے، ویری گڈ ویری گڈ. یہ بتائیے کہ اب آپ کی وزیر اعظم سے بھی ملاقات ہوئی، آج آرمی چیف کے ساتھ بھی آپ کی ملاقات ہوئی، انعام و کرام بھی جو ہے وہ اناؤنس ہوئے ہیں. آگے کے کیا پلانز ہیں اب؟ فیوچر کے دیکھا جائے تو ابھی ایسے سچ پلان نہیں ہے. ابھی تو فیوچر میں یہی ہے کہ ابھی ہم نے ٹرائی سیریز کے لیے جانا ہے اور آگے ورلڈ کپ کے لیے جانا ہے. باقی ابھی پی ایم سے ہماری ملاقات ہوئی تھی، اس میں کافی انہوں نے اچھا باتیں کی اور ساتھ میں پرائز منی انہوں نے ہمیں دیا، اور باقی اچھا تھا، کافی اچھا ایکسپیرینس رہا ہمارا. اچھا یہ بتائیے کہ ہم نے پاکستان کے اندر بھی جو ہے وہ مختلف بھائیوں کو اکٹھے کھیلتے ہوئے دیکھا ہے، الگ الگ بھی کھیلے، مطلب رمیز راجہ، وسیم راجہ، اسی طرح واب برادرز بھی جو ہیں وہ بھی ایک وقت میں اکٹھے آسٹریلین ٹیم کی طرف سے کھیلے. کامران اکمل بھی جو اکمل برادران ہیں وہ بھی اس طرح ایک جوڑی بنی. آپ کے جو بھائی ہیں عرفان منہاس، ایمرجنگ کپ جو ہوا تھا جو پاکستان نے جیتا تھا اس ٹیم کا وہ بھی حصہ تھے. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ دونوں بھائی جو ہیں انہیں ہم قومی ٹیم کی طرف سے اکٹھے کھیلتے ہوئے دیکھیں؟ جی انشاءاللہ ایک دن آئے گا ہم دونوں ایک ساتھ کھیلیں گے انشاءاللہ، لمبے ٹائم کے لیے سرو کریں گے اور انشاءاللہ پاکستان کے لیے اور ٹرافیز لے کے آئیں گے انشاءاللہ. اچھا یہ بتائیے کہ میچ کے بعد جو ہے وہ آپ کی چیئرمین پی سی بی محسن نقوی صاحب کے ساتھ ایک ملاقات ہوئی، وہ کلپ بھی اس وقت بڑا وائرل ہو رہا ہے. کیا بات ہوئی میچ کے بعد ان سے؟ سمپل کانگریچولیٹ کر رہے تھے مجھے، اتنی اچھی اننگ کھیلی، ساتھ میں تھوڑی سی گفتگو کی تھی فیوچر کے لیے کہ تھوڑا سا اب آپ پہ زیادہ تھوڑا دھیان دیں گے اور پی سی بی آپ پہ تھوڑا زیادہ اچھا ورک کرے گی اور آپ کو اچھے سے اچھا تیار کرے گی. اچھا یہ بتائیے، ظاہری بات ہے بھارت کے ساتھ میچ تھا تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ ان کا رویہ کیسا تھا، کیونکہ پچھلے جو ہم نے دیکھے ہیں ہاتھ نہ ملانا، بڑا روڈ قسم کا، ایروگنٹ قسم کا بیہیویئر ان کا رہا ہے. آپ لوگوں کے ساتھ رویہ کیسا تھا اور آپ لوگوں کی جانب سے جواب کیسا دیا جاتا تھا؟ سب سے پہلے تو پہلے میچ پہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو پہلے میچ میں جیسے ہم نے شروع میں بولنگ کی تو ہمارا کوئی اتنا وہ بیہیویئر تھا نہیں، لیکن جیسے ہی ہم سیکنڈ اننگ میں باری لینے آئے تو وہی گالم گلوچ شروع ہو گئی گراؤنڈ کے اندر، اور ایک دوسرے کو مطلب آ کے چھیڑ رہے ہیں، آؤٹ ہوا ہے تو ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، ایسے کافی ہوا. تو پھر جب فائنل ہوا تو فائنل میں جب ہم نے پہلے بیٹنگ کی، جیسے آپ نے دیکھا کہ وہ حمزہ ظہور آؤٹ ہوا تو ان کے جو فاسٹ بولر نے سینڈ آف دیا تھا وہ کافی ایسے ہونا نہیں چاہیے اور اتنے ایگریشن میں آ کے، کیونکہ یہ کرکٹ ہے، اس میں جینٹلمین گیم ہے، اس میں آپ نے ایک دوسرے کو رسپیکٹ دینی ہوتی ہے. اور ایز یو نو کہ اگر آپ زیادہ ایگریسو اپیلز یا ایگریسو سیلیبریشنز کرتے ہیں تو آپ پہ فائن بھی ہوتا ہے.
تو جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ اتنی اگریسو انہوں نے سیلیبریشنز کی ہیں، تو سمپل تھا. ہم نے بھی پھر فیلڈنگ ٹائم جب ہم نے ان کو آؤٹ کیا تو ہمارا بھی یہی تھا کہ ہم ان کو اچھا سینڈ آف دیں گے، کیونکہ جب آپ کو پتہ ہے جب دوسری سائڈ سے ایسی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں تو ہم غصہ تو دوسری ٹیم کو آتا ہے. تو لیکن بیٹنگ ٹائم ہم لوگوں نے اتنا کوئی رسپانس نہیں دیا. جب فیلڈنگ آئی تو آپ کے سامنے ہے پھر. اچھا یہ بتائیے کہ یہ تو بھارت کی طرف سے پلان کیا گیا تھا نا، پہلے بھی وہ یہ حرکت کر چکے ہیں کہ جناب ہم ہاتھ نہیں ملائیں گے، اور اسی پالیسی کو وہ اسی طرح بیوقوفوں کی طرح وہ یہ فالو کر رہے ہیں. لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے بھی کوئی ہدایت ملی تھی ٹیم کو کہ جناب آپ نے بھی جو ہے یہ رویہ رکھنا ہے، یا دس از واٹ یو ہیو ٹو ڈو؟ نہیں، ہمارا یہی تھا کہ اگر وہ لوگ آتے ہیں ہاتھ ملانے تو ہم ہاتھ ملائیں گے، اگر نہیں آ رہے تو ہم نہیں ملائیں گے، کیونکہ ہم جینٹل مین گیم کھیل رہے ہیں. ہمیں اس میں کوئی نہیں ہے ہاتھ ملانا، ایسا کچھ نہیں ہے. ہم نے آ کے کرکٹ کھیلنی ہے، رسپیکٹ سے کھیلنی ہے، ڈسپلن سے کھیلنی ہے، یونٹی سے کھیلنی تھی. تو ہمارا سمپل تھا، اگر وہ ہاتھ ملانے آتے ہیں تو آئیں، نہیں آتے تو ہمیں کوئی اتنا وہ تھا نہیں. اچھا یہ بتائیے کہ ظاہری بات ہے جب بھارت کے ساتھ میچ ہوتا ہے تو میچ جو ہے وہ جذبات سے، ایموشن سے بھرپور ہوتا ہے. تو آپ کی کارکردگی کے خلاف کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایکچولی چونکہ دوسری سائڈ پہ بھارت تھا تو اس وجہ سے بھی پرفارمنس جو ہے وہ انہانس ہو گئی؟ ایسے تو نہیں، لیکن ہمارا جو سمپل پلان تھا، ہم مومنٹ پہ رہتے ہیں، ورڈس آن دا مومنٹ، ہم اس پہ رہتے ہیں کہ جس مومنٹ میں ہم ہیں اس پریزنٹ مومنٹ میں ہم رہے. ہمارا سمپل تھا، میں صبح گراؤنڈ گئے، پچ دیکھی، پچ ہمیں اچھی لگی، لائک اس پہ پہلے سیمی فائنل ہو چکا تھا تو یوز پچ تھی. تو ہم نے سوچا کہ پہلے بیٹنگ کریں گے، اور وہی ٹاس انڈیا جیتا، انہوں نے ہمیں بیٹنگ دی. اور ہمارا سمپل پلان تھا پیچھے کیا کہتے ہیں کوچنگ اسٹاف سے کہ آپ نے فیئر لیس کرکٹ کھیلنی ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا تھا کہ کیئر لیس نہیں کھیلنی. تو اسی حساب سے ہم بس اپنی نیچرل گیم کھیلتے رہے اور ہم نے فیئر لیس کرکٹ کھیلی اور اللہ تعالیٰ نے عزت دی. ماشاءاللہ. اچھا یہ بتائیے کہ اس انڈر 19 کے ٹورنامنٹ کے فائنلز کے اندر جو ہے وہ اب تک جتنے بھی ٹورنامنٹس ہوئے ہیں اس کے فائنل میں جو جنوبی افریقہ کے ڈیکاک ہیں ان کا 146 رنز کا ریکارڈ ہے. ان کا ریکارڈ بھی جو ہے وہ اب آپ نے توڑا ہے فائنل کے اندر سب سے زیادہ انفرادی سکور کرنے کا. کیسا محسوس کر رہے ہیں ڈیکاک کا یہ ریکارڈ توڑ کے؟ یہ تو مجھے پتہ نہیں تھا، یہ تو آپ نے بتایا. اب تو کافی پراؤڈ مومنٹ ہے میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے بھی، کیونکہ اچھا ایک مومنٹ ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ڈیکاک کتنے بڑے پلیئر ہیں، لیکن پھر بھی وہ ان کا جو رنز ہیں وہ اچھے ہیں، لائک اس کو ہم برا نہیں کہہ سکتے. اور ساتھ میں میرا کوئی ایسا وہ مائنڈ میں تھا نہیں کہ اس کا ریکارڈ توڑنا ہے یا اس کا توڑنا ہے، اللہ نے جو کروایا بس اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. بالکل. اچھا یہ بتائیے جب آپ واپس آئے ایئرپورٹ کے اوپر بہت بڑا استقبال، لوگوں کا جم غفیر آپ لوگوں کو ویلکم کرنے کے لیے آیا ہوا تھا، ظاہری بات ہے لوگ مبارکبادیں بھی اس وقت دے رہے ہوں گے، کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ ماشاءاللہ اتنے سارے لوگ آئے ہوئے تھے سپورٹ کرنے، سیلیبریشنز کرنے. ریسیپشن بہت اچھا تھا، کافی ہم نے اتنا وہ سوچا نہیں تھا کہ اتنے لوگ آئیں گے، لیکن بہت زیادہ لوگ تھے وہاں پہ اور ہم نے کافی مزہ کیا وہاں پہ. ساتھ فائر ورکس وغیرہ ہوئے تو لوگوں نے بھی کافی انجوائے کیا. اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو زبردست پرفارمنس رہی ہے اس پورے ایشیا کپ کے اندر اور ماشاءاللہ فائنل کے اندر اس کے بعد ٹرافی لے کے واپس آنا، جیت کا کریڈٹ آپ سب سے زیادہ کس کو دینا چاہیں گے؟ اس کا کریڈٹ سب سے پہلے تو میں اپنے پیرنٹس کو دوں گا جنہوں نے اتنی محنت کی میرے لیے. مجھے کرکٹ کھلانے میں میرے فادر کا کافی بڑا رول ہے اور میری امی کا جو اتنی دعائیں کرتی رہتی ہیں. دوسرا میں کریڈٹ دوں گا اپنے کرکٹ کوچ کو، طاہر محمود فیض کو، جنہوں نے میری بیٹنگ پہ کافی مدد کی ہے. اور سمپل اور ہمارے وہاں پہ جس کلب میں کھیلتا ہوں کرسن کرکٹ کلب، ان وہاں کے جو ہیڈ ہیں سر جاوید ملک، تو ان کا بھی شکر ادا کرتا ہوں. اچھا یہ بتائیے کہ ہمارے معاشرے میں عام طور پہ یہ ایک رویہ ہے کہ سپورٹس کو اتنا انکریج نہیں کیا جاتا پیرنٹس کی جانب سے، والدین کی جانب سے. یہی کہا جاتا ہے کہ جناب پڑھائی کی جانب جو ہے وہ زیادہ دھیان دیا جائے. اوور آل فیملی نے کتنا رول ادا کیا ہے، ان کی جانب سے سپورٹ کیسی رہی ہے؟ فیملی سپورٹ تو مجھے شروع سے ہی بہت اچھی تھی، کیونکہ میرے جو فادر تھے ان کو کرکٹ کا کافی شوق تھا. چھوٹے ہوتے ہوئے انہوں نے بھی کرکٹ کھیلی انڈر 19 لیول تک، لیکن وہ آگے تک نہیں جا سکے، پھر ان کے فادر نے روک دیا تھا. تو کافی سپورٹ تھی فیملی سائڈ سے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ اسٹڈیز کو بھی لے کے چلنا تو تھوڑا مشکل ہوتا تھا. ایز نو کرکٹ اور اسٹڈیز آہستہ آہستہ جب آپ کلاس اوپر جاتے ہیں تو مشکل ہوتی رہتی ہے. تو سمپل میں نے ابھی او لیولس کیا، ساتھ میں ابھی ساتھ کرکٹ کھیل رہا ہوں، تو اب تو تھوڑا مشکل ہو جائے گا اے لیولس کو آگے کنٹینیو کرنا، لیکن فیملی سے پیچھے سے اچھی سپورٹ ہے. اے لیولز از ریئلی ڈیفیکلٹ. اچھا یہ بتائیے کہ ظاہری بات ہے آپ جونیئر ٹیم ہے پاکستان کی، تو اس جیت کے بعد کسی سینئر کھلاڑی کی طرف سے آیا کوئی پیغام، آیا مبارکباد کا یا آپ کی حوصلہ افزائی کی ہو؟
کرنٹ ٹیم میں سے 2-3 پلیئرز ہیں، ان کا میں نام بھول گیا ہوں، لیکن انہوں نے جب ہم کل جیتے تھے اور جیت کے واپس ہوٹل آئے تھے تو ہمارے جو مینیجر ہیں سیفی بھائی، انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ 3-4 پلیئرز ہیں، انہوں نے کنگریچولیٹ کیا ہوا ہے ہم ساروں کو۔ اور آخری سوال یہ بتا دیجئے، اور ظاہری بات ہے اس کے اوپر جو ہے وہ بڑی ڈیبیٹ ہونی ہے اس جواب کے بعد، آپ کا اس وقت قومی ٹیم میں سب سے پسندیدہ کھلاڑی کون ہے؟ پاکستان کرکٹ ٹیم میں سے ایک ہی ہے، بابر اعظم۔ بابر اعظم دی گریٹ۔ بہت شکریہ سمیر آپ کا۔ بابر اعظم ہی ان کے آئیڈیل ہیں، بابر ہی جو ہے وہ ظاہری بات ہے پاکستان کے سپر سٹار ہے، اور ہم امید کریں گے کہ سمیر بھی ایک دن جو ہے وہ پاکستان کے لیے ایسا ہی پرفارم کریں جس طرح بابر کرتے آئے ہیں۔ تھینک یو سو مچ ناظرین، کھیل کے میدان سے تو یہ خبریں شامل ہو گئیں اور سمیر کا انٹرویو آپ نے دیکھا۔ ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد کھیل کے میدان سے ذرا سیاست کے میدان کی طرف چلتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ بریک سے پہلے کھیل کے میدان کی بات ہو رہی تھی جہاں پہ پاکستان کو فتح نصیب ہوئی، لیکن ایک اور میدان جہاں پہ پاکستان کی فتح بہت ضروری ہے وہ ہے سیاست کا میدان، اور سیاست کے میدان میں فتح حاصل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ پاکستان کی تمام پولیٹیکل فورسز اکٹھی بیٹھیں اور معاملات کو ریزالو کریں تاکہ آپس میں پولرائزیشن جو پھیلی ہوئی ہے وہ کسی طرح ختم ہو، اور یہ ختم کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے مذاکرات۔ لیکن مذاکرات کے حوالے سے جو پچھلے چند دنوں سے باتیں ہو رہی تھی کہ کسی طرح مذاکرات کا سلسلہ آگے بڑھایا جائے، فواد چودھری صاحب کی جانب سے بھی یہ اٹیمپٹ جو ہے وہ شروع کی گئی ہے، محمود خان اچکزئی صاحب کا نام جو ہے وہ بار بار سامنے آیا کہ وہ مذاکرات کے لیے اویلیبل ہیں اگر حکومت ان سے مذاکرات کرنا چاہے۔ لیکن عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان صاحبہ نے آج ایک ایسا بیان دیا ہے جس نے مذاکرات کے اوپر پانی پھیر دیا ہے۔ علیمہ خان صاحبہ نے کیا فرمایا ہے دیکھیے گا ذرا۔ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کیے جائیں وہ عمران خان کی پارٹی کے نہیں ہوں گے اور نہ ہی عمران خان کے ساتھ کے ہیں، کیونکہ عمران خان باری باری کہہ چکے ہیں، جب وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹریٹ موومنٹ شروع کر دو، کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ کس سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ عمران خان کہہ چکے ہیں، بارہا عمران خان نے یہ پیغام بھیجا ہے، تو یہ پارٹی کے جو لوگ کہہ رہے ہیں نا، اب میری بھی سن لیں فیملی کو، یہ پھر عمران خان کے ساتھی نہیں ہیں۔ یہ عمران خان کے ساتھی نہیں ہیں تو پھر مذاکرات کو اب ختم ہی سمجھے، ختم شد مذاکرات کے ساتھ اب کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی۔ اسی پہ مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان خیبر پختونخوا حکومت پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شفیع اللہ جان صاحب، ہمیں جوائن کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما اختیار ولی صاحب اور سینئر تجزیہ کار اور اینکر پرسن حسن ایوب صاحب بھی پروگرام کا حصہ ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے شفیع اللہ جان صاحب، ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ آپ کی جماعت جو ہے وہ مذاکرات کرنا چاہتی ہے اور محمود خان اچکزئی صاحب کو جو ہے وہ ڈیزگنیٹ کیا گیا ہے، فواد چودھری صاحب اپنی کوششیں کر رہے ہیں، یہ تو مذاکرات کے اوپر عمران خان صاحب کی بہن نے پانی پھیر دیا بالکل۔ سب سے پہلے منصور صاحب آپ کا شکریہ۔ بالکل قومی کانفرنس 2 روزہ جاری رہی جس کو آپ نے کور بھی کیا ہوگا، جس میں تمام پولیٹیکل فورسز نے شرکت کی، سب نے اپنی تجویز دی، مشاورت دی، اور ایک ڈرافٹ بھی کل جب یہ 2 قومی کانفرنس ختم ہوئی 2 روزہ تو ایک ڈرافٹ بھی شیئر ہوا۔ اس ڈرافٹ میں بھی محمود خان اچکزئی صاحب نے اس سے خطاب بھی کیا، اور جہاں تک تحریکی اور مذاکرات کی بات ہے تو وہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ یہ تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ محمود خان اچکزئی صاحب کے پاس ہیں۔ کل بھی انہوں نے کہا کہ یہ اگر مذاکرات ہونے بھی ہیں تو وہ 2 اس کے جو بنیادی نکات ہیں اس میں 2-3 چیزیں آپ نے دیکھی ہوگی۔ ایک تو فریش الیکشن کی کال ہے، دوسرا نیا الیکشن کمشنر کی تعیناتی کے بعد ہونا ہے، اور تیسرا یہ کہ جو مینڈیٹ 8 فروری کو چوری کیا گیا ہے اگر وہ اس پہ بات ہوگی، اس کی واپسی کی بات ہوگی، تب بھی مذاکرات ہوں گے۔ آج جو علیمہ آپا کے جو آپ نے ایک بیان چلوایا ہے، اگر آپ اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے تو اگلے ایک سلاٹ میں وہ یہی کہتی ہے کہ یہ ہماری بنیادی مسئلے ہیں، اگر اس پہ کوئی بات کرنے کو تیار ہے تو بات ہو سکتی ہے۔ اختیار ولی صاحب، یہ آپ نے گفتگو سنی ہے، یہاں پہ مذاکرات کی بات ہو رہی تھی، وہاں پہ عمران خان صاحب کو 17 سال قید کی، ان کی بیگم کو بھی قید کی سزا سنا دی گئی۔ ایسے ماحول کے اندر پھر مذاکرات کے بارے میں تو سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ منصور بھائی۔ دیکھیں، مذاکرات جو ہے وہ مذاکرات کی بات کرنا یا جو اپوزیشن کے رہنما اکٹھے ہوئے تھے وہ سیاست ہے اور سیاسی عمل ہے۔ جہاں پر فیصلہ سنایا گیا ہے وہ آپ کا عدالتی نظام انصاف ہے، وہ جو ان کے کرنے ہیں وہ اس کو تو بھرنا تو پڑے گا۔ اب توشہ خانہ سے تحفے لینا تو شاید جرم نہیں ہے، لیکن توشہ خانہ کو نیلام گھر بنا دینا اور اس کی منڈی لگا دینا یہ جرم تو ہے، اور اگر جرم ثابت ہو جائے تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں یا کوئی یہ مطالبہ نہیں کر سکتا کہ یار یہ تو سیلیبریٹی ہے، بڑا پاپولر بندہ ہے، اس نے تو ورلڈ کپ جیتا تھا، یہ اس وقت کپتان تھا،
بھلے آپ باقی ٹیم کا نام نہ لیں، آپ کہہ دیں کہ بھئی اکیلا ہی گیا تھا اور 11 لوگوں کی جگہ کھیل کر آیا تھا اور ورلڈ کپ جیت کر آیا، تو اس طرح تو نہیں ہوتا. اچھا، وہ تو عدالتی نظام انصاف اپنا کام کرے توشہ گا. خانہ کے حوالے سے اختیار صاحب جو قانون کہتا ہے، جو اصول کہتے ہیں، اس کے مطابق عمل ہوگا، کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا. ہونا تو یہی چاہیے منصور صاحب، ہو رہا ہے. ہونا تو یہی چاہیے کہ مطلب اگر نہیں، میں تو جو آپ نے پوچھا تو میں اس کا جواب ہی دے رہا ہوں. اگر میں آپ کے پہلے سوال کو کمپلیٹ کر لوں پلیز گو اٹ. کہ جن کو خود یہ نہیں پتا کہ وہ اکٹھے کس لیے ہوئے ہیں، جو اس میں بڑے بزرگ بیٹھے تھے، جو سینئر سیاستدان بیٹھے تھے، وہ نہ عمران خان کی بہن جتنا ان کا لمیٹڈ ویژن ہے، نہ عمران خان کی طرح ہے، نہ اس کی پارٹی کی طرح ہے. ٹھیک. ان کو پتا ہے وہ ایک بڑی مشکل زندگی گزار چکے ہیں، اور پاکستان کی جمہور میں، اس ملک کی پارلیمان میں ان کی بڑی انپٹس ہیں. ان کو پتا ہے کہ مذاکرات کیا ہوتے ہیں، کیسے کیے جاتے ہیں، اس کے لیے ماحول کیسے بنایا جاتا ہے، مطالبات کیسے رکھتے ہیں، چارٹر آف ڈیمانڈ کیسے ہوتا ہے. تو عمران خان صاحب کو یا ان کی پارٹی میں یا ان کی بہنوں کو یا جو ان کی ٹیم ہے، ان کو تو ان چیزوں کا نہیں معلوم. اختیار صاحب، اب میں آپ کو اختیار صاحب ان کا یہ کہنا ایک ہے، جملہ سن لیجئے. ان کا یہ کہنا ہے کہ توشہ خانہ کے حوالے سے آپ اس طرح سزائیں دیں عمران خان کو اور اس کے بعد کہیں جناب ہمارے ساتھ ٹیبل پہ آ کے بیٹھو، تو اس طرح تو نہیں ہو سکتا. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ فرما رہے تھے کہ توشہ خانہ کے حوالے سے اگر وہ سیلیبریٹی ہے، اگر اس نے 92 کا ورلڈ کپ جیتا ہے، اگر وہ سپر سٹار ہے، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ توشہ خانہ کے رولز جو ہیں وہ ریلیکس کر دیے جائیں اس کے لیے. ایسا ہی ہے نا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. تو پھر اس طرح تو سیلیبریٹی کوئی بھی نہیں ہونا چاہیے، چاہے کسی نے بھی توشہ خانہ کے رولز کو وائلیٹ کیا ہو. کیا اس کے خلاف بھی کاروائی ہونی چاہیے، کوئی بھی ہو؟ سر میں تو کہتا ہوں، میں تو یہی میں نے کہا کہ رول سب کے لیے رولز ہونے چاہیے، بالکل لا درست سب ہے، کے لیے لا ہونی چاہیے. بالکل میں تو درست اس کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں. اچھا. تو آپ کے میں ذرا وہ گزشتہ جو آپ کی بات ہے، میں ذرا تھوڑا سا اس پہ بولنا میں چاہتا ہوں. سر میں ایک چیز سنانا چاہوں گا، آپ دوسرا ایک چیز آپ سنانا پھر چاہوں گا. سپلیمنٹری سوال میں ایک چیز آپ کو آپ سنانا چاہوں گا سپلیمنٹری اختیار بھائی، ایک چیز آپ کو سنانا چاہوں گا. ایکچولی بات مجھے یہ ہے پتہ کہ منصور بھائی آپ سے پاکستان تحریک انصاف آپ سے سوال کر رہی ہے کہ جناب عمران خان کا نیکلس نظر آتا ہے، بشرا بی بی کے جھمکے نظر آتے ہیں، سارا کچھ نظر آتا ہے، نواز شریف صاحب کی مرسیڈیز کیوں نہیں نظر آتی ہے آپ لوگوں کو؟ جی بالکل، میں یہ سوال آپ سے ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ آپ یہی کرنا چاہتے ہیں. آپ نے بہت اچھا کیا کہ کیا یہ سوال. میں اس کو ریسپونڈ کرنا چاہتا ہوں. گو اہیڈ. توشہ خانہ سے کوئی بھی تحفہ لینا کسی بھی وزیر اعظم کے لیے یا ان کی اہلیہ کے لیے، فرسٹ لیڈی کو لینے کے لیے کوئی جرم نہیں ہے. لیکن توشہ خانہ کا سامان کہ باہر آپ سنارے سے بات کرو کہ وہ نیکلس جو اندر توشہ خانہ میں گاڑی پڑا الاؤڈ ہے، نہیں ہے، تم کتنے کی لوگ ہیں؟ گاڑی الاؤڈ نہیں ہے اختیار صاحب. سر میں بات کر رہا ہوں نا، اب مجھے ذرا کمپلیٹ کر لینے دینا. آپ نے سوال تو کر دیا، آپ نے پوری پاکستان مسلم لیگ نون پر میری قیادت کو اس کو کوسچنیبل کر دیا. تب مجھے ایکسپلین کرنے تو بتائیے. دیں. گو اہیڈ سر. آپ وہاں پر اگر گھڑی کی ریٹ لگاتے ہیں اور گھڑی کو بازار میں بیچتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جرم ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ نواز شریف کی مرسیڈیز کی بات کرتے ہیں، مجھے بتائیے کہ نواز شریف کی مرسیڈیز اگر انہوں نے کوئی گاڑی لی ہے اور مارکیٹ میں بیچی ہے، تو پھر میں آپ کے سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں. نواز شریف کے خاندان نے توشہ خانہ سے اگر کوئی چیز خریدی ہے اور اس کو مارکیٹ میں بیچا ہے تو پھر نواز شریف قصوروار ہے. اور اگر نہیں ہوا تو نواز اس طرح چیزوں کو لیول نہیں کیا جا سکتا. اختیار صاحب آپ کو پتا ہے، اختیار صاحب آپ کو پتا ہے کہ گاڑی لینا الاؤڈ نہیں ہے؟ گاڑی لے ہی نہیں سکتے منصور صاحب. نہیں مجھے پتا ہے سر، میں لیٹ می آسک. جی اختیار صاحب. منصور صاحب مجھے نہیں پتا کہ اس میں ممانعت کیا ہے اور کیا نہیں ہے. چلے میں صرف آپ کی وزیر اعلیٰ میں سنانا چاہوں گا نا. میری بات کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہاں سے سودا لینا اور بازار میں بیچنا. What is this? اوکے ٹھیک ہے، ویلڈ پوائنٹ. نہیں ویلڈ سر، یہ بات کر who is validating it؟ اختیار صاحب آپ نے مجھے سنا، آپ نے مجھے سنا کہ میں عمران خان کے بارے میں کہہ رہا ہوں جناب اس نے سامان لے کے بیچا کیوں؟ Did you see me saying that؟ بیچ میں میرے خیال میں کوئی اور شاید بول رہا تھا. نہیں میری بات کریں سر، آئی ایم دا اینکر. میں نے تو کوئی بات، میں نے عمران خان کا نام تک نہیں لیا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے لیڈر نے بہرحال ان کی صاحبزادی وزیر اعلیٰ پنجاب، ان سے جب میں نے یہ سوال کیا تھا what did she reply؟ listen to it. نواز شریف صاحب کی مرسیڈیز گاڑی، وہ پتہ لگا کہ جناب 2008 میں
उन्होंने एक मर्सिडीज़ गाड़ी अपने लिए निकलवा ली, क्या ज़रूरत थी, जबकि गाड़ी अलाउड नहीं है? नहीं, वो गाड़ी जो है वो उनको बहुत करीबी दोस्त मुल्क हैं, सऊदी प्रिंस हैं, अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज़ नाम तोहफे लेते में हैं। मिली थी। हाँ जी, कब मिली और थी? मुझे एग्जैक्टली ईयर याद नहीं। 90s के अंदर। हाँ, तोशा खाना से कानूनी तौर पे कोई चीज़ खरीदना, उसमें कोई गलत बात नहीं है। 90s में ली हुई गाड़ी 2008 में क्यों क्लियर हो रही है? जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने कहा ये तोहफ़ा आपको मिला हुआ है और ये आपकी है, ये खड़ी हुई है और आप इसके जो ड्यूज़ हैं, जो परसेंटेज है वो पे करें। गाड़ी अलाउड नहीं थी। रूल्स को 2008 में रिलैक्स किया गया। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने नवाज शरीफ साहब के लिए रिलैक्स किया। उन्होंने आसिफ अली ज़रदारी साहब को भी 3 गाड़ियाँ दी, जिसमें एक लेक्सस शामिल है, BMW 7 सीरीज मैं शामिल आपको है। एक ऑनेस्ट बात बताऊं, मुझे ऑनेस्टली इसका नहीं पता, मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स चेक ज़रूर करूँ। आप चेक कर लीजिएगा। मरियम नवाज साहबा से जब नाज़रीन मैंने ये सवाल किया था, वो दिन और आज का दिन अभी तक मुझे कम से कम शरीफ फैमिली की तरफ से या मुस्लिम लीग नून की जानिब से इसका कोई वाज़ेह जवाब नहीं आया। लेकिन ये कोई एक मौका नहीं था जब मैंने मरियम नवाज साहबा से ये सवाल किया या शरीफ फैमिली से, मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से भी एग्जैक्टली इसी मर्सिडीज़ गाड़ी के बारे में सवाल किया था। सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। मियां साहब ने 2008 के अंदर मर्सिडीज क्यों ली? कौन सी मर्सिडीज? ये भी तोशा खाना की गाड़ी थी जो 1991 में उनको अलॉट हुई थी। उसकी वैल्यू लगवाई गई 42,55,919 रुपए और 6,36,888 रुपए दे के ये गाड़ी तोशा खाना से ले ली गई। देखिए बात ये क्यों हुआ? ये अगर हुआ है तो ये अगर हुआ, मैं सुन, आप कह रहे हैं ना, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। अगर ये गाड़ी आई है ठीक, तो उसके ऊपर कानून अपना रास्ता लेगा। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने एक स्पेशल ऑर्डर निकाला और उनको क्लियर कर दिया, जबकि एक्चुअली तोशा खाना के रूल्स हैं, एंटीक आइटम्स एंड व्हीकल्स शैल नॉट बी अलाउड टू बी परचेज्ड बाय द रेसिपिएंट्स, व्हीकल्स शैल बी गिवन टू द सेंट्रल पूल ऑफ कार्स ऑफ द कैबिनेट डिवीजन। कानून अपना रास्ता बनाएगा। नहीं ले रहा ना, फिर मैं कह रहा हूँ कानून अपना रास्ता लेगा, अपनाएगा, और जो कानून फैसला करेगा हम सबको मंजूर होगा। ये मर्सिडीज गाड़ी किधर है? बात सुनिए ना। हैव यू आस्क्ड योर ब्रदर ये गाड़ी किधर है? नहीं, मैंने आपको उसका जवाब दे दिया। गाड़ी का नंबर भी है मेरे पास। मैंने आपको जवाब दे दिया है कि कानून अपना रास्ता अपनाएगा। अच्छा, पीरियड। अच्छा, कानून अपना रास्ता अपनाएगा। आई हैव टोल्ड यू। ये इख्तियार साहब आपने ये गुफ्तगू सुनी, ये जो इंटरव्यू था प्राइम मिनिस्टर का, ये इंटरव्यू सर आपके 2024 के इलेक्शन से 2 दिन पहले, बल्कि 3 दिन पहले मैंने ये किया था, और वो दिन और आज का दिन कानून अपना रास्ता नहीं ले सका। एक्चुअली ये केस जो है वो इस वक्त फ्रीजर में एक किस्म का चला गया। गो अहेड प्लीज जी। मैं बताता हूँ आपको। अब इसको दो पैराए में आप देख सकते हैं। नवाज शरीफ ने गाड़ी ली, प्राइम मिनिस्टर जो उस वक्त के थे उन्होंने उनको रूल्स के मुताबिक जो है उनको अलाउ किया, उन्होंने गाड़ी ले ली। एक आप अगर ये समझते हैं कि ये गलत हुआ है तो मेरे ख्याल में सिर्फ टॉक शो की हद तक हमें महदूद नहीं रखना चाहिए। कोई आप दरख्वास्त जमा करें, जो कानून अपना रास्ता लेगा। नवाज शरीफ जो है वो कॉलेज पढ़ने के लिए जब आते थे तो मर्सिडीज S क्लास में बैठकर आए थे। अल्लाह उन्हें और वो कोई भूखे नहीं है कि वो मतलब गाड़ी अपने लिए नहीं ले सकते। लेकिन नहीं, मैं वैसे अपनी तरफ से मैं बात पूरी करना चाहता हूँ। लेकिन अगर उन्होंने गाड़ी ली है तो डेफिनेटली कानून ने उनको अलाउ किया होगा, वो कोई गैर कानूनी नहीं लेंगे। और अगर कानून नहीं है तो मेरे ख्याल में मंसूर साहब मुझे एक मौका दीजिए। मर्जी है जी भाई, आपको मौका मिलेगा, आप बीच में ना बोले तो बेहतर है। जी। जो जिसकी मर्जी है वो रास्ता ले ले, वो कानून की तरफ जाए और वो करे। मैं फिर रिपीट करता हूं कि नवाज शरीफ की ली हुई गाड़ी अगर उसने ली भी है, चाहे वो जैसे भी रूल से किसी ने भी रूल रिलैक्स किए थे, अगर उन्होंने वो बेची होती तो आज मैं और शफी जान एक लेवल पर होते, आज नवाज शरीफ और इमरान खान एक तराजू में बराबर होते। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि नवाज शरीफ ने उसको कारोबार नहीं बनाया था। अगर उन्होंने अपनी जाती इस्तेमाल के लिए ली थी तो किसी रूल्स, किसी कानून ने, किसी कायदे ने उनको इजाजत दी थी। वो इमरान खान की तरह उन्होंने कोई नीलाम कर थोड़ी लगाया हुआ था। नन्हे की दुकान बनाती थी कि ये आइटम हमारे पास तोशा खाना में मौजूद है, बताओ सुनारे तुम क्या रेट लगाओगे, बताओ घड़ी बेचने वाले क्या रेट लगाओगे, बताओ क्लाशनकोफ लेने वाले क्या रेट लगाओगे। जिसने जो एहतसाब करना है वो दरख्वास्त लिख दे, जाए अदालत जाके पूछ ले जो भी करना है। ठीक हो गया सर। हसन अयूब साहब, ये आपने सर ये मामला देख लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है जनाब हमारे साथ जब ये सब कुछ हो रहा हो और नवाज शरीफ साहब को सवाल ना किया जा रहा हो तो फिर हम क्यों मुज़ाकरत करें आपसे, किस बुनियाद के ऊपर बैठ के मुज़ाकरत करें? क्या कहते हैं आप हसन साहब? सर अगर आपने सवाल करना है तो सवाल आपका करना मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से बनता ही नहीं है मंसूर खान साहब, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर थे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब। ये सवाल उनसे करना बनता है कि जब तोशा खाना के रूल्स अलाउ नहीं करते,
آپ کیوں آفر کر رہے ہیں یہ ویکل؟ نواز شریف صاحب تو اس کے بعد پرائم منسٹر بنے تھے نا جی. اب 97 میں بھی وہ پرائم منسٹر تھے, 91 میں وہ گاڑی ملی تو انہوں نے تو ایکوائر نہیں کی, لیکن اس کو اس وقت کے پرائم منسٹر نے خود آفر کی. جب انہوں نے آفر کی تو انہوں نے آفر ایکسپٹ کر لی. اب قانون جانے اور اس وقت کا وزیر اعظم جانے, نواز شریف صاحب کا کیا لینا دینا ہے جی؟ آپ کو چیف ایگزیکٹو ملک اگر آفر کر رہا ہو اور وہ قانون کو اس نے ریلیکس کیا نا, رولز کو اس نے ریلیکس کیا ہے, تو نواز شریف صاحب کے اوپر کون سی بات بن گئی ہے اس پہ؟ صحیح, وہ بینیفیشری ہوتے ہوئے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا حسن بھائی. نہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا جی. آپ کو اگر چیف ایگزیکٹو جس کی رسپانسبلٹی بنتی ہے, جو آفر کر رہا ہے, جو رولز کو ریلیکس کر رہا ہے, یہ تمام کی تمام لائبلٹی اس کے اوپر آئے گی. ٹھیک ہے, یہ تمام کی تمام ذمہ داری اس کی بنے گی. جو لینے والا آدمی ہے وہ تو ایک بیسیکلی عام آدمی ہے, وہ پرائم منسٹر تھوڑی ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے چاہے اگر آپ کو کوئی گورنمنٹ کا کوئی سیکٹر, حسن بھائی اگر کوئی گورنمنٹ کا سیکٹر جو ہے وہ کوئی کرپشن کرتے ہوئے کسی کو بینیفٹ دے دے تو بینیفٹ لینے والا قصوروار نہیں ہے, بینیفٹ دینے والا قصوروار ہے ہر معاملے کے اندر. جی اگر وہ آفر کر رہا ہے, اگر خود آفر کر رہا ہے, حکومت پیشکش کر رہی ہے, حکومت مطلب کیا ہے, پرائم منسٹر ہے نا, کیبنٹ کا سربراہ ہے, اگر وہ آفر کر رہا ہے مجھے کر دے, مجھے کیا مسئلہ ہے؟ اگر گورنمنٹ کی تمام اگر لیگلٹیز وہ پوری کر رہی ہیں, اگر کل آڈٹ پیرا بنے گا تو جو سائننگ اتھارٹی ہے, جو ریلیکس کرنے والی اتھارٹی ہے, وہ جانے, اس کا کام جانے. تو پھر اس طرح تو حسن بھائی تو کوئی بار نہیں سنیں نا حسن بھائی, اس طرح تو پھر عمران خان صاحب بھی کل کو کہہ سکتے ہیں بھائی جان اپریزر نے یہ ریٹ لگایا تھا, توشہ خانہ کا جو بھی حساب کتاب کیبنٹ ڈویژن کے بعد جس کے پاس بھی تھا مجھے اگر مل گیا, آپ کو کیا اعتراض ہے؟ اس نے ہیروں کا ہار 6 کروڑ کا لگایا یا 60 لاکھ کا لگایا, آپ مجھ سے کس بات پہ سوال کر رہے ہیں؟ مجھے جتنے پیسے بتائے گئے میں نے دے دیے. نہیں, فرق ہے اس میں. انہوں نے وہ چیز پہلے بیچنے کے لیے تو سیل پروسیڈ سے پیسے کیے ہیں, انہوں نے جمع ہی نہیں کرائی. ٹھیک, انہوں نے منصور صاحب مجھے موقع دیں گے. جی میں آ رہا ہوں خان صاحب, جی اس میں تو بڑا فرق ہے. اچھا, وہ سیل پروسیڈ سے جب آپ پیسے توشہ خانہ میں جمع کرا رہے ہیں تو یہ اٹ سیلف قانونی جرم ہے. ٹھیک ہے, اب آپ کے مطابق حسن بھائی صاحب نے تو سادہ الفاظ میں دیہڑی لگائی ہے. دیہڑی لگائی ہے. حسن بھائی پھر آپ کی نظر میں اس سارے معاملے کا قصوروار یوسف رضا گیلانی ہے, دا فارمر پرائم منسٹر؟ جی ان کے پاس اپنے آپ کے اپنے ڈیفنس کے اندر کچھ نہ کچھ ہوگا. اگر وہ ڈیفنس کر سکتے ہیں تو کریں, نہیں ڈیفنس کر سکتے تو وہ جانے, ان کا کام جانے, یہ تو ان کی ڈوئنگ ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں کہ یہ تو سارے چور ڈاکو تھے نا, یوسف رضا گیلانی, نواز شریف, زرداری. بھائی سب سے بڑے پاک صاف نیک جو شخصیت تھی جس نے کرپشن کے خلاف اتجہاد کرنے کی جو ہے وہ نعرہ لگایا تھا, جس نے کہا تھا یہ سارے چور ڈاکو ہیں, وہ شخص جو ہے وہ سب سے بڑا وارداتی نکلا. ٹھیک ہے, جب توشہ خانہ کو سب سے زیادہ تیل کس نے دیا جی؟ عمران احمد نیازی صاحب نے. تو جو ہائر مورل گراؤنڈ کے اوپر جو بندہ پوری قوم کو ایک سبق سنا رہا تھا, جب موقع آیا تو سب سے زیادہ جو ہے وہ دیہڑی وہ لگا گیا. دیکھیں افسوس ہوا. میں یقین کریں کہ یہ چیز میں توقع نہیں کر رہا تھا عمران خان صاحب سے, لیکن اس میں بھی زیادہ جو رول بنتا ہے وہ بشرا بیگم صاحبہ کا ہے, کیونکہ ان کی آڈیو بھی سرفیس کے اوپر آئی جب وہ ایک شخص کو کہہ رہی تھی کہ بنی گالا آنے والی جو چیزیں ہیں ان کی آپ جو ہے وہ فوٹوز نہیں بنا سکتے. حسن بھائی آپ کو باہر جائے گی, آپ نے اس کی حسن بھائی آپ کو افسوس ہوا جب عمران خان صاحب نے یہ توشہ خانہ سے چیزیں لے لیں, آپ کو اس وقت بھی افسوس ہوا جب نواز شریف صاحب نے گاڑی لے لی, یا نہیں ہوا تھا اس وقت؟ نہیں ہوا ان کو. میں بالکل اس کا جو ہے افسوس مجھے نہیں ہوا. وجہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب 91 میں ان کو گاڑی ملی, 97 میں وہ پرائم منسٹر تھے, 99 تک وہ پرائم منسٹر رہے ہیں, اس کے بیچ میں بھی ان کا ایک دور گزرا 92 والا, اس ٹائم بھی انہوں نے ایکوائر نہیں کی, وہ تو نہیں لی نا انہوں نے, وہ تو پھر کسی نے ان کو آفر کی ہے. نواز شریف صاحب کے اوپر جو ہے ذمہ داری عائد نہیں ہوتی, یہ ذمہ داری اس شخص پر بنتی ہے جو خود کے لیے ہی چیزوں کو جو ہے وہ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے آپ جناب اس تک چیز ایکوائر کریں, اور ایکوائر کرنے کے لیے آپ نے جو پیسے جمع کرانے ہیں وہ بیچنے کے بعد کرائے ہوں. اب خانہ کعبہ کے جو ہے تصویر والی جو گھڑی گراف کی تھی, وہ گھڑی آپ اگر کسی ہندو کو بھیج دیتے, کسی ایسے ایکسٹریمسٹ کو بھیج دیتے جو اسلام کی جو ہے تصدیق کرتے ہیں. ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا کہ ٹیکسس کے اندر ایک خاتون نے قرآن پاک کو جلا دیا. حسن بھائی بیچ پہ تو نہیں ہوگی نا. شفیع صاحب سے سنیں, شفیع صاحب وہ کہہ رہے ہیں بھائی جان ان کو اس وقت افسوس ہوا تھا, نواز شریف والے پہ افسوس نہیں ہوا کیونکہ وہ اس وقت کے وزیر اعظم نے ان کو الاؤ کیا تھا رولز ریلیکس کر کے. نواز شریف صاحب کا قصور نہیں ہے سر, اس کے اندر کمپیئر نہیں ہو سکتا دونوں.
نہیں، حسن ایوب کو تو کبھی بھی نواز شریف کی کسی چیز پہ اعتراض نہیں ہوگا. یہ تو ڈیڈی کی بات کریں، اصلی ڈیڈی تو جو ہے وہ تو نواز شریف نے ماری. حسن ایوب صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ جی 91 میں گاڑی ملی، 97 میں وہ پرائم منسٹر تھے، اور گاڑی 2008 میں لی یوسف رضا گیلانی صاحب نے دی، جب ان کو یہ معلوم تھا کہ یہ گاڑی آپ قانونی طور پہ توشہ خانہ سے لے ہی نہیں سکتے. نہیں لیکن شفیع صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. ہمیں ملک کے چیف ایگزیکٹو نے کہا بھائی جان گڈی لے لو، اسی لے لی. اگر ان کو منصور بھائی اتنے سادے نہیں ہیں، یہ ایک دفعہ وزیر خزانہ، 2 دفعہ وزیر اعلیٰ رہ چکے تھے، اور اس سے پہلے 2 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے تھے. ان کی دیہاڑی لگ رہی تھی، انہوں نے آنکھیں بند کر لی، دیہاڑی مار لی. شفیع صاحب لیکن شفیع صاحب میرا یہاں پہ یہ سوال ہے کہ آپ لوگ جو اپنے، چلے میں یہ تو نواز شریف صاحب کے حوالے سے میں ان کے رہنما سے سوال کروں گا نا، آپ اپنے بارے میں تو بتائیے نا کہ جب ایک چیز کی ویلیو 6 کروڑ روپے ہے، ویلیو اس کی 60 لاکھ روپے لگوائی جا رہی ہے، ایک صفر ہی بیچ میں سے نکل گیا سارا کے سارا، تو پھر یہ تو کرپشن ویلیو کوئی عمران خان صاحب نے تو نہیں لگائی. اچھا وہ بھی آپ بھی تیسرے بندے پہ ڈال رہے ہیں، آپ بھی تیسرے بندے پہ ڈال رہے ہیں جس طرح انہوں نے ڈال دیا. جس نے ویلیو لگائی، جس نے ویلیو لگائی اس پہ کیس کریں، اس کو پکڑے. عمران خان صاحب کو، شفیع بھائی عمران خان صاحب کو آئیڈیا نہیں تھا کہ میرے ہاتھ میں جو چیز ہے یہ 6 کروڑ کی ہے یا 60 لاکھ کی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں لگا. ان کو کیا پتا، وہ کوئی برانڈ تو یوز نہیں کرتے، اوے سر برانڈ تو یوز نہیں کرتے. نہیں یہ بھی ٹھیک ہے. نہیں، جو کمیٹی بنی ہے جس نے اس کی ویلیو لگائی اس پہ آپ کوئسچن نہیں کر رہے. نہیں ٹھیک ہے سر، میں تو کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب بہت معصوم تھے سر، اتنے معصوم تھے ان کو آئیڈیا نہیں تھا کہ ہیرو کا ہار کتنے کا، 6 کروڑ کا یا 60 لاکھ کا. سر جس کو یہ پتا تھا کہ یہ گاڑی لینا غیر قانونی ہے اس پہ آپ سوال. میں تو یہی کہہ رہا ہوں سر، یہ ملک جو ہے کتنے معصوم حکمرانوں کے انڈر آ چکا ہے سر. میں تو خود حیران ہو رہا ہوں. ہمیں تو پتا ہوتا ہے. حسن ایوب صاحب آپ کو پتا ہو، اگر ایک بندہ چوری کا موبائل ہے اور وہ آپ کو دے رہا ہو، آپ کو پتہ بھی ہو کہ یہ چوری کا ہے، آپ لیں گے؟ بتائیں جی حسن صاحب، آپ لے لیں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں میں لے لوں گا، میرا مجھے کیا پتا. میں تو بالکل بھی نہیں لوں گا. جب آپ نہیں لیں گے تو پھر نواز شریف نے چوری کی موبائل نہیں ہے. ہاں سرکار کی طرف سے اگر آپ کی حکومت، آپ جو صوبائی حکومت ہے، کوئی لیگولیٹری پیشکش مجھے کرے، ٹھیک ہے، اور قانون مجھے اجازت دے رہا ہو تو میں وہ پیشکش. اور آپ کو پتا ہو کہ نہیں وہ کہہ رہے ہیں میں لے لوں گا. اگر مجھے شفیع بھائی وہ کہہ رہے ہیں اگر حکومت پاکستان مجھے آفر کر رہی ہو، نہیں ٹھیک ہے، ذمہ داری وہ کہہ رہے ہیں. شفیع جان صاحب سنیں، شفیع جان صاحب وہ ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی حکومت کی جانب سے انہیں کوئی سرکاری سطح کے اوپر کوئی چیز دی جا رہی ہو، سستے داموں دی جا رہی ہو، ذمہ دار آپ ہوں گے، لے وہ لیں گے. نہیں اس کو پتا ہو کہ یہ نہیں سستے داموں ایک الگ سین ہے منصور بھائی. جب حسن ایوب صاحب کو پتا ہو کہ یہ چیز غیر قانونی ہے، میں نہیں لے سکتا، کوئی مجھے آفر بھی کر رہا ہے تو میں یہ قانونی طور پہ نہیں لے سکتا، کیا لیں گے وہ؟ جی میں آ رہا ہوں. جی اختیار صاحب کی ذرا بات سن لیں. جی اختیار صاحب کچھ قانون تو بن کے ریلیکس ہو گئے نا، قانون بن گیا. ارے بھائی رولز ریلیکس ہو گئے شفیع جان، تو وہ قانونی ہو گیا اس ٹائم پر. آپ کو پتا بھی ہو کہ میرے لیے ہوئے پھر بھی کریں گے. یہ آپ کے اختیار پروگرام کا وقت اور قوم کا وقت بڑا قیمتی ہے اختیار صاحب، اسی لیے آپ کے پاس آ گئے، اسی لیے آئے ہیں سر. آپ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کو مختصر کرتے ہیں، اس بات کو سم اپ کرتے ہیں. جی سر. نواز شریف کی میں پھر کہتا ہوں کہ وہ کوئی ایسی گاڑی کبھی بھی نہیں لیں گے، وہ کوئی فقرا نہیں ہے، یہ آپ کو بھی پتا ہے، یہ عمران خان کو بھی پتا ہے جس کو وہ زکوٰۃ دیا کرتے تھے. یار بھائی لیے وہ اس نے ریکارڈ پہ ایسا بندہ. بھائی آپ سنیں نا، سنیں ذرا سن لیں. نہیں آپ غلط کر رہے ہیں نا، کوئی فقرا نہیں ہے، فقرا تو ہے تو لیے. بھائی جان سنیں، وہ یار آپ کے لیڈر کو وہ زکوٰۃ دیتے رہے، آرام سے بیٹھے، ان کو گھر لے کے دیا ہے، کیا بات کرتے ہیں یار، مت کرے. لوہار جو تھا 67 میں لوہار تھا، آپ کہتے ہیں کہ جی وہ مرسیڈیز میں آتا تھا اپنی یونیورسٹی میں، آپ ایسی بات نہ کریں یار، کیا بات کرتے ہو، فضول بات نہ کریں اختیار صاحب. ایک لوہار تھا، وہ زوال منڈی میں اس کی لوہار کی دکان تھی. ایک غلط بندے کی وکالت کر رہے ہو ٹی وی پر بیٹھ کر، اوپر سے آپ آواز بھی اونچی. چوروں کی وکالت تو نہیں کر رہا نا، آپ تو چوروں کی وکالت کر رہے ہیں. کیا بات کرتے ہو، جس کی چوروں کی وکالت کی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ اپنی نوکری پکی کر رہے ہو سر. نیم کالنگ نہیں شفیع صاحب، لچ مارنا بند کرو. نہیں آپ کو بھرتی اس لیے کیا گیا. آرام سے بات کریں نا، اپنی باری پہ بولیں، جو آپ نے کہنا ہے وہ کریں. اچھا یہ دیکھیں جی، مجھے بولنے دیں. یہ نیم کالنگ کرتے ہیں، نیم کالنگ نہیں سر. کوئی جمعہ کا خطبہ دینے آئے ہوئے اختیار بھائی اور شفیع بھائی، ہم چپ کر کے بیٹھے رہے. اختیار بھائی، کمال ہے. شفیع بھائی نیم کالنگ نہیں. بات ایسی ہے منصور بھائی، مجھے اپنی بات گو ایڈ سر، گو ایڈ. نواز شریف نے گاڑی لی ہے، وہ پوری دنیا کو پتا ہے، وہ کوئی ایسا نہیں تھا، وہ کاروبار سے سیاست میں آئے تھے. عمران خان نے سیاست میں آ کر کاروبار شروع کیا تھا. ٹھیک ہے. نواز شریف
दुनिया जानती है कि वो जब कॉलेज आते हैं, गॉर्डन कॉलेज, तो उस वक्त वो मर्सिडीज एस क्लास में बैठ कर आते थे। ठीक है। ये गाड़ी जब से आप जिसका जिक्र कर रहे हैं मर्सिडीज का, तो वो अगर उनको यूसुफ रजा गिलानी दे रहे तो सबसे पहले बार जो आता है वो यूसुफ रजा गिलानी पर आता है। दूसरी बात तो ये बता दूं कि इफ आपको भी शायद मजीद इल्म ना हो, मुझे भी इल्म नहीं है, नवाज शरीफ को भी उस बात का मुकम्मल इल्म होगा कि अगर वो गैर कानूनी होगी तो वो गाड़ी वो वापस भी जमा करा देंगे। अगर वो कानूनी होगी तो वो उनकी मिल्कियत है। जुर्म ये नहीं है कि गाड़ी लेना है या गाड़ी ली है नहीं ली है। जुर्म ये है कि तोशा खाना में जाके डाके डालना, वहां से एसेट्स लेना और जाके बाजारों में उसको बेचते रहना। पहले उसकी आप रेट लगवाओ कि ये नेकलेस है, ये क्लाशनकोफ है गोल्ड की, ये गुलदान है, ये वो इतने केरात की अंगूठी है और ये पता नहीं क्या है क्या है। पूरे तोशा खाना का आप बाजार में रेट लगाओ और फिर वहां से उसकी कोई औने पौने दाम से वो खरीदो, तोशा खाने से बाजार में जाके बेचो और पैसे डालो जेब में। मुझे बताइए मंसूर भाई, जेब में पैसे डालना क्या ये कोई किसी के बाप का माल था कि ये इस तरह ये उठा के उसको ले जाते हैं? नवाज शरीफ ने अगर गाड़ी ली है तो वो आज भी उनके गैरेज में खड़ी होगी। मैं फिर कहता हूं कि अगर वो गैर कानूनी होगी वो खुद लाके खड़ा कर देंगे। सर केस चल रहा है अदालत में, केस चल रहा है इसका अदालत में, इख्तियार भाई केस चल रहा है अदालत में। 46 लाख की गाड़ी 6 लाख में ले लिए, क्या जरूरत है? वापस करें सर, छोड़े, खत्म करें। डब्बा लगाया हुआ है। मैं यही कह रहा हूं, अगर लीगली उनको अलाउ होता है तो उन्होंने फिर ठीक लिया होगा, अगर लीगली नहीं होगा वो वापस भी जमा करा देंगे, उसके साथ 2 गाड़ियां और भी दे देंगे। हसन भाई ये जो इख्तियार साहब कह रहे हैं कि आपने तोशा खाना की चीज ली फिर बेच नहीं सकते आप, यहाँ पे तो पाकिस्तान तहरीक साहब ये प्ली लेती है कि भाईजान उनका तोहफा था, उन्होंने ले लिया, उनकी मलकियत है, अब वो उसको स्याह करें, सफेद करें, तोड़ दें, जला दें, बेच दें, ये वो जाने, उनका काम जाने। क्या बेचने के ऊपर भी एतराज है हसन साहब? देखिए, बेचने पर कानूनी तौर पर कदगन नहीं है। अगर आपने चीज लीगली एक्वायर कर ली हो तो आप फरोख्त कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर जो तरीकाकार इख्तियार किया गया है अगर वो दुरुस्त नहीं है और आपने सेल प्रोसीड से पेमेंट जमा कराई है, चाहे आपने उसकी पूरी जो है वो कीमत जमा करा दी हो, जितने का बेचा हो उतने ही पैसे जमा करा दिए हो, लेकिन सेल प्रोसीड से आप पेमेंट नहीं कर सकते। आपने पहले चीज की पेमेंट करनी है, फिर उसको एक्वायर करना है, फिर आप उसको बेच सकते हैं। आपने तो चीज तोशा खाना में जमा कराई नहीं है ना, आपने चीज अपने आप को मिली, आपने पास रखी, आपने उसकी जनाब वैल्यूएशन करवाई, आपने अप्रेजल से वैल्यू लगवा कर आपने जनाब वो पहले बेची, बेचने के बाद जो उसको अंडर वैल्यू किया हुआ था उसका आपने कहा जी 50% हम पे कर देंगे। एक चीज तो ये गलत है जी, अगर सपोजिटली बात की जाए, आप कह रहे हैं कि गाड़ी जो है वो नवाज शरीफ साहब वापस जमा करा दे, 6 लाख रुपए ले ले अपना, तो अगर आप यही बात कहें इमरान खान साहब को कि वो घड़ी जनाब जो है वो वापस जमा करा दें, कुछ पैसे जमा करें आप ले ले, तो क्या वो कर सकते हैं? तो क्यों नहीं कर सकते? वो कर दें, अच्छी बात है। वो कर सकते हैं इमरान खान साहब ये चीज किस तरह कर सकते हैं? घड़ी बेच चुके हैं वो, उनके पास है ही नहीं घड़ी अब। नहीं वो सर वो घड़ी आ जाएगी ना, वो तो जिसके पास बेची है वो जिम्मेदार वो है, लेकिन यहाँ पे सर बेचने के हवाले से तो आप खुद कह रहे हैं ना कोई प्रॉब्लम नहीं है हसन भाई, आपने तो खुद कहा सर बेचने में और ना बेचने में बारीक फर्क ये है, अप्रेजर का इशू है ना सर, ओनरशिप में है चीज। देखिए यूसुफ रजा गिलानी साहब ने भी चीज ली, उन्होंने बेची नहीं। आसिफ जरदारी साहब ने भी चीजें ली, उन्होंने बेची नहीं। गाड़ी भी है उसमें। ये बेचने का एक वाहिद जो एजाज हासिल है वो हमारे बानी चेयरमैन साहब को है, तहरीक इंसाफ के, और जिनको अब अदालत ने सर्टिफाइड जो है वो चोर करार दे दी है। जो ये नवाज शरीफ साहब से मुतालिक कहते थे कि जनाब अदालत से सर्टिफाइड चोर है, तो आज क्या ये बात उनके ऊपर नहीं आती कि अदालत से सर्टिफाइड चोर है इमरान खान साहब? ठीक है, ये सवाल पूछ रहा हूं मैं। नहीं मैं मुझसे क्यों पूछ रहे थे, मैं क्यों जवाब दूं? ये शफीउल्लाह जान साहब उनके नुमाइंदे बैठे हुए, वो जवाब देंगे। शफीउल्लाह जान साहब, ये जिस किस्म के अलकाबात दे रहे हैं, आपके लीडर खुद दूसरे लीडरों को ये अलकाबात दिया करते थे, आज हसन अयूब साहब आपके लीडर को यही जो है वो लक़ब दे रहे हैं। देखिए बिल्कुल वो सर्टिफाइड चोर है नवाज शरीफ, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। और जहां तक हसन अयूब साहब का सवाल है, इन अदालतों से आप इतनी पावर मुझे दे दें, मुझे इतनी पावर दे दें कि मैं किसी को उठाऊं, किसी को दबाव में लाऊं, किसी को कैद करूं, किसी को गायब करूं, मैं ऐसी गवाही लेके आऊंगा
کہ میں حسن ایوب صاحب کو بھی سرٹیفائیڈ چور قرار دے دوں گا. ان عدالتوں سے حسن ایوب صاحب اگر آپ ان عدالتوں کے فیصلوں کو مانتے ہیں تو یہ آپ کی بڑی بیوقوفی ہے. ہم تو شروع سے کہہ رہے ہیں کہ 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد یہ عدالتیں محکوم ہو گئی ہیں, عدالتی خالی بلڈنگ رہ گئی ہیں. ان عدالتوں سے نہ ہمیں انصاف کی امید ہے, اور جس نے اس کو محکوم بنایا ہے, جس طریقے سے اس کو ہائی جیک کیے, وہ اپنے من مانے فیصلے جو ہے وہ کروائیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس فیصلے میں بھی جب جج صاحب انٹر ہوتے ہیں عدالت میں, جب وہاں پہ ایک جونیئر جرنلسٹ اور ایک جونیئر وکیل کو گھسایا جاتا ہے اور اس کے بعد اپنے ساتھ لایا ہوا 59 صفحات پہ مشتمل ایک فیصلہ سنانا شروع کر دیتا ہے اور جلدی میں اپنے سائن کرنا بھی بھول جاتا ہے, تو یہ سارا تماشا ہے وہ ساری قوم دیکھ رہی ہے. یہ اختیار صاحب آخر یہ تمام فیصلے شفیع جان صاحب ججز لکھ کر لے کر آتے ہیں اور وہ آ کر اناؤنس کرتے ہیں, چاہے وہ سول جج ہو, چاہے وہ سیشن جج ہو, چاہے وہ خصوصی عدالت کا جج ہو, ہائی کورٹ کا جج ہو, چاہے سپریم کورٹ کا جج ہو. اچھا میں دیتا ہوں جواب اس بات کا بھی. یہ آپ کو کس نے کہا ہے, یہ آپ کو کس نے کہا کہ ججز فیصلہ لکھ کر لے کر آتے؟ حسن ایوب صاحب سارے فیصلے ججز ساتھ لے کے آتے ہیں, بیٹھ کے وہی سناتے ہیں اور وہ اپنے سائن بھی کرتے ہیں. ان کو واٹس ایپ پہ یہ فیصلہ بھیجا گیا تھا, بیچارے نے اپنے سائن بھی نہیں کیے, جلدی میں سنا دی اور چل نکل پڑے. ٹھیک ہے اختیار صاحب, یہ اب کس طرح فیصلہ ہوگا کہ سر انصاف ہوا یا نہیں ہوا؟ ہر سیاسی رہنما کے حوالے سے جب کوئی کیس لگتا ہے یہی انگلیاں اٹھتی ہیں بھائی جان کہ فیصلہ صحیح نہیں ہوا, انصاف نہیں ہوا صحیح طرح. منصور بھائی یہ انصاف کے ہوا نہیں ہوا یہ تو وقت تاریخ جو ہے یہ پھر واضح کر دے گا, طے کر لے گا کہ کس نے کتنا انصاف کیا. لیکن یہ میرے خیال میں شفیع جان صاحب جو ہے وہ وقت بھول رہے ہیں جب ثاقب نثار عدالت میں بیٹھے ہوتے تھے اور پاناما کے بینچ بن رہے ہوتے تھے, اور ان کو ٹاسک کیا دیا جاتا تھا منصور بھائی آپ کے علم میں ہے. پھر عمر عطا بندیال بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے اس ملک کی عدلیہ کی ریٹنگ آلریڈی جو گری ہوئی تھی مزید گرا دی تھی. آج تو آپ کی عدلیہ کی ریٹنگ میرے خیال میں ایک آدھ درجے جو ہے تو بہتر ہوئی ہے, کم نہیں ہوئی ہے. اب ریٹنگ آپ چیک کر لیں انٹرنیشنلی کہ اگر پہلے سے بہتر نہ ہوئی تو کم از کم جتنی آپ گرائی ہے تو اتنی نہیں گری ہوگی جتنی آپ نے گرا دی تھی. جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال جو چیئرمین نیب تھا, اس کے ذریعے آپ نے انصاف کا کس طرح قتل عام کیا تھا, وہ میرے خیال میں تاریخ کا بدترین دور تھا. جب آپ وہاں پر, کیا میرے خیال میں یہ شفیع صاحب کو بھی یاد ہوگا, وہ ثاقب نثار کی کال تو سنی ہوگی نا اختیار بھائی, شوکت عزیز اختیار بھائی سنیے گا, یہ اگر نواز شریف اور مریم نواز کو ڈسکوالیفائی نہیں کریں گے تو ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. 2 سال کی محنت کیا تھی کہ اگر نواز شریف عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہیں اختیار صاحب؟ یہی تھے نا فائز عیسیٰ, جو آپ کی یہ پی ٹی آئی پرو ججز تھے نا, میں کہتا ہوں ان سے 1000 گنا پھر فائز عیسیٰ سے آپ بھی فیض یاب ہوئے ہیں. جو پرو الحمدللہ, اگر آپ فیض حمید کے فیض یاب ہیں نا تو میں پاکستان کی عدلیہ کا فیض یاب ہیں, تو مجھے اس پر فخر ہے. آپ رہنے دیجئے, آپ کی بات فیض حمید تو آپ کے پاس ہے نا, اب بڑھائے نا ذرا دائرہ بڑھائے نا, تفتیش کا دائرہ بڑھائے ذرا, جنرل باجوہ صاحب کو بھی بلائیں. اپنی شفیع آپ یا تو کراس شو کر لو, اس وقت آپ بیٹھے ہوئے ایک ٹاک شو میں, ٹاک شو کا اصول یہ ہوتا ہے سنس یو آر ٹاکنگ میں بیٹھ جاتا ہوں تو نہیں, ایسا نہیں ہوتا, ایسے ہوتا نہیں ہے. یہ ذرا طریقہ سیکھ لیں, آپ اس فیلڈ میں نئے آئے ہیں تو آپ کو یہ اندازہ اور یہ کم از کم یہ ایٹ لیسٹ سیکھنا چاہیے کہ ٹاک شو میں بیٹھنے کا انداز کیا ہوتا ہے, اس کی رولز کیا ہوتی ہے. فائز عیسیٰ کی بھی بات کر لیتے ہیں, فیض حمید کی بھی کر لیتے ہیں, میں تو کہتا ہوں آ جاؤ کی بھی بات کر لیتے ہیں, اس کی بھی تاریخ اٹھا لیتے ہیں. اگر آپ جانا چاہتے ہو کس کی بات کر رہے ہیں آپ اختیار صاحب؟ کیلیفورنیا کی عدالت کی بھی بات کر لیتے ہیں. یار یہ کس کا نام لیا ابھی آپ نے, کیا کر رہے ہیں؟ میں آپ چیلنج دیتا ہوں ٹو کم ٹو دی اسٹوڈیو. اگر آپ کوئی بات ثابت کریں گے تو میں آپ کو مان جاتا ہوں. میں آپ دونوں آپ بھی ثابت کریں جو آپ یہاں پہ جو پرسنل اٹیکس کر رہے ہیں. نہیں, میں پروگرام ہی ختم کروں, میں پروگرام ختم شود. اختیار ولی صاحب, شفیع اللہ جان صاحب, حسن ایوب صاحب, پروگرام ختم شود بس. ناظرین میں مزید نہیں, میں جا ہی نہیں سکتا, اس ڈسکشن کی طرف نہیں جا سکتا. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.